अस्सलाम वालेकुम। शहर मुल्तान से मैं हूँ मारिया मेमन। वो ज़िमनी इंतखाब का हल्का NA 149 जिस पर तमाम मुल्क की नजर टिकी थी कि इसका नतीजा आखिर क्या आएगा। आमिर डोगर को सबकत हासिल है। यहाँ पर अगर हम जावेद हाशमी साहब के उस बयान को की तारीफ ना करें जिसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि जो इनिशियल ट्रेंड है वो उनके खिलाफ है और वो देख रहे हैं कि उनको शिकस्त हो रही है, तो वो खुश दिली से अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं और जीतने वाले कैंडिडेट को वो खुद मुबारकबाद देंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ही ऐसा होता है कि धांधली का वावेला ना मचे और हारने वाला बड़ी खुश उस्तूबी से और खुश दिली से अपनी हार को कबूल कर ले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट पैनल, उसकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे हम उनका ओपिनियन लेंगे। हसन निसार साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सुहेल वड़ाइच साहब भी लाहौर में ही मौजूद होंगे, मजहर अब्बास साहब कराची से हमारा साथ देंगे, इस्लामाबाद में सलीम साफी मौजूद है। हसन साहब आपकी जाने बढ़ूंगी। आप कॉलम में बेशुमार बार ये लिख चुके हैं कि जीत जो है वो बलाखिर PTI के हिमायत शुदा कैंडिडेट को ही मिलेगी और नो सरप्राइजेस। नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे लिए तो इसमें कोई खबर है ही नहीं। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। एक बात इसमें ऐड कर लें आप कि यही नून लीग का मुस्तकबिल भी है। बिकॉज मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आई डोंट मिन्स वर्ड्स कि ये भी हो जाएगा तो वो भी हो सकता है, इम्कान इसका भी है, ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है। और ये इबरतनाक शिकस्त जो है ये जावेद हाशमी ने बहुत ही मेहनत से कमाई है। वो कहते हैं ना, वंस अ स्टूडेंट लीडर ऑलवेज अ स्टूडेंट लीडर। सो वो एक ख़ास तरह का जो एजिटेटर्स का जैसा रवैया होता है ना, एज के मुताबिक बंदा बिहेव करे। ये दिन मुझे अफसोस भी है, चूँकि एक बहुत पुराना यूनिवर्सिटी डेज़ का ताल्लुक़ है। मुझे इस अंजाम पे कोई मेरा ख्याल था मैं बड़ा खुश होऊंगा, लेकिन मुझे एक अजीब तरह का ना दुख और डिप्रेशन महसूस हो रहा है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए इसमें तो कोई खबर वाली बात नहीं है। सलीम साफी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। क्या एक इलेक्शन का रिजल्ट हवा का रुख का तयन कर सकता है? क्या अगर आज मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता कारकुन को शिकस्त हुई, इसका मतलब है कि क्या वाकई नून लीग की पॉपुलैरिटी पूरे मुल्क में इतनी ही कम है? नहीं, मेरे लिए तो ये इस लिहाज से ये नतीजा मायूस कुन है क्योंकि स्टेटस क्यू जीत गया है और तब्दीली जो कुछ लोगों की उम्मीद है कि सोच तब्दील हो गई है, तो तब्दीली हार गई है। क्योंकि जो आमिर डोगर साहब हैं, एक तो ये है कि वो कल तक रिवायती सियासतदान थे और पीपल्स पार्टी के ही लीडर थे। इसी तरह यानी उनके साथ जागीर भी थी, उनके साथ गदी भी थी और ज़ाहिरी बात है कि ये सारी स्टेटस को की अलामतें हैं। और जो हाशमी साहब हैं वो ठीक है, माजी में बड़े अरसे तक स्टेटस को की अलामत रहे भी थे, लेकिन इस वक्त वो मुल्क में उस तब्दीली और बगावत के अलामत बन चुके हैं जिसका नारा शुरू में तहरीक इंसाफ ने बुलंद किया था। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो हार गए हैं। तो जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शायद हम जागीर की और गदी नशीनी की और उसकी सियासत से आज़ाद हो चुके हैं और बेदारी आ गई है, तो आज के नतीजे ने तो ये साबित कर दिया है कि अब भी ये कौम जो है, मसलन अगर लोटा बर्दारी के लिहाज से आप देखें तो एक बंदा कल तक जो है पीपल्स पार्टी के साथ था और फिर जो मुनाफिकत की सियासत है वो भी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो तहरीक इंसाफ के आलानिया उम्मीदवार तो नहीं थे, लेकिन वो PTI की स्टेज पे बैठ रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बाप दादा की खबरों का वास्ता दे के उनके लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन फिर भी उनका इंतखाबी निशान बैठ का नहीं था। तो मेरे लिए इस लिहाज से ये अफसोसनाक है कि जो रिवायती सियासत है, जो जागीर की सियासत है, जो लोटाक्रेसी की सियासत है, जो गदी नशीनी की सियासत है और जो मुनाफिकत की सियासत है, उसका अभी तक गलबा है और हमारी कौम अभी तक तब्दीली को या बगावत को अप्रिशिएट करने की बजाय रिवायत के साथ नती है। सुहेल साहब आपकी जाने बढ़ूंगी। कुछ गेम चेंजर लगता है हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये तो पहले कल भी हम सबका अंदाज़ा था कि क्योंकि ओवर एक्साइटेड है PTI के लोग और ज़िमनी इंतखाब में जिसके पास एक्साइटमेंट होती है वही पोलिंग स्टेशन पे जाता है। टर्न आउट आम तौर पे ज़िमनी इंतखाब का थोड़ा होता है और इस्तफ़ा भी थोड़ा रहा
اور دوسرا اس وقت ایک لہر چلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اور جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے تئیں بہت بڑی بغاوت کی، بہت بڑا سٹیپ لیا، لیکن ضروری نہیں کہ اس تاریخ کے اس لمحے میں انہیں اس کا کریڈٹ ملے. آنے والے دنوں میں شاید کریڈٹ ملے، لیکن ابھی ریکگنائز نہیں کیا گیا، اور ابھی وہی پرانا تصور کہ انہوں نے لائلٹی کا خیال نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بروٹس، پھر جب بروٹس کا سٹیٹس مل جائے، جس نے لائلٹی کا جو ہے وہ خیال نہ رکھے، اس کو پھر عوام اسی طرح سلوک کرتے ہیں. تو یہ تو شروع سے اندازہ تھا کہ یہ اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا ان کا استعفیٰ دینا یا تحریک انصاف سے بغاوت کرنا. دوسرا، یہ حلقہ جو ہے ملتان کا، یہ روایتی طور پر اینٹی گورنمنٹ حلقہ ہے. آپ 77 کے رزلٹ دیکھیں، جو 30 حلقے اس وقت پیپلز پارٹی ہاری تھی، اور یہ دونوں سیٹیں جو ملتان کی سٹی کی سیٹیں ہیں، یہ قومی اتحاد جیت گیا تھا، شیخ خضر حیات صاحب اور مولانا حامد علی خان. اور ابھی جو پچھلا الیکشن تھا 1913 کا، اس میں بھی دونوں یہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتی تھی، یعنی اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یہ رزلٹ آئے تھے. تو ملتان کا یہ شہری حلقہ اینٹی گورنمنٹ حلقہ ہے، اور پی ٹی آئی کی ہوا بھی ہے. اور پھر عامر ڈوگر صاحب کے والد صاحب میئر رہے، ان کے چچا میئر رہے، یہ بھی سیاست میں ہے، ان کا ڈیرا چلتا ہے، ہر وقت لوگ آتے ہیں، پھر بہت ساری برادریاں بھی ان کا ساتھ دیں. یہ کرتے مظہر عباس صاحب کی جانب بڑھوں گی. سہیل صاحب، چونکہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، آپ نے کہا ہے کہ جی یہ ہوا بھی ایسی ہے کہ اینٹی گورنمنٹ ہے، پاپولیرٹی ویو اس وقت پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ہے. تو کیا اس وقت یہ موضوع نہ ہوتا کہ وہ ایک ینگ ڈائنامک کینڈیڈیٹ کے پیچھے اپنا وزن رکھتے؟ اگر ابھی رسک نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ نہیں، دیکھیے، یہ الیکشن بہت صرف اینٹی اور پرو ہاشمی الیکشن تھا. اس کے علاوہ میں اس الیکشن میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہا تھا. میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ الیکشن یا تو اینٹی ہاشمی ووٹ پڑے گا یا پرو ہاشمی ووٹ پڑے گا. اور ظاہر ہے جو پریڈکشن تھی، جو توقع تھی، وہ یہی تھی کہ ایک سیاسی لہر ہے، اور یہ اس لہر کا تعین بھی اب نظر آ رہا ہے. پچھلے الیکشن میں مارجن تھا، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے جاوید ہاشمی، ان کا اور نون لیگ کا مارجن جو تھا وہ تقریباً 10,500 کا تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ اس وقت جاوید ہاشمی، جو کہ ایک بہت ہی بری پوزیشن میں تھے جب انہوں نے الیکشن لڑا، اور اگر میں جاوید ہاشمی کی جگہ ہوتا تو میں قطعی طور پہ یہ الیکشن نہیں لڑتا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جب میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو پھر فوری بعد جو الیکشن لڑنا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے کسی بنیاد پہ، ایک بہت ہی ٹھوس بنیاد پہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی جو آپ کے بقول درست تھی، تو اس کے بعد سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور دیکھتے جو بھی ضمنی الیکشن میں منتخب ہو کے آتا، تو میرے اپنے لحاظ سے وہ سیاسی پوزیشن آپ کی زیادہ مضبوط ہوتی. تاہم جاوید ہاشمی نے جو ابتدائی بیان دیا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو بڑے آرام سے وہ اپنی قومی اسمبلی کی نشست بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلور آف دی ہاؤس استعفیٰ دیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ چونکہ میں نے پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں رہ کے وہ استعفیٰ دیا ہے، لہذا میرا اس سیٹ پہ رہنا کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کے بعد میرا اپنا خیال تھا کہ انہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ، کم سے کم ضمنی انتخاب میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھنا یہ جاوید ہاشمی ڈاؤن ضرور ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں، وہ دوبارہ سیاست میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو لہر ہے، جو سیاسی لہر ہے، جو ٹرینڈز بتا رہے ہیں، وہ صرف ملتان تک نہیں رکیں گے، بلکہ میرا خیال ہے آگے کے نتائج بھی اس سے زیادہ مختلف مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، مذہب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باؤنس بیک کر جائیں گے؟ حسن صاحب، آپ کہتے رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کی سیاست کو اب خیر بات کہہ دینا چاہیے، سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے. یہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی حسن صاحب، آپ کہتے رہے ہیں جبکہ مذہب صاحب اتفاق نہیں کرتے. تو کیا ایک الیکشن سے، کیا ہماری عوام کی جتنی شارٹ ٹرم میموری، ایک الیکشن سے کیا کسی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ بات ایک الیکشن کی نہیں ہے، بات رویوں کی ہے، ایٹیچیوڈز اینڈ بیہیویئرز کی. ابھی یہ کہا گیا کہ روایتی لوگوں نے یہ روایتی اور فلانا، اور ساتھ ہی یہ لاجک کے جاوید ہاشمی بھی کبھی سٹیٹس کو کے پروردہ اور پھر یہ اینٹا سٹیٹس کو. تو بھائی یہ حسن زن ہم
یہ عامر ڈوگر کے بارے میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور دنیا کی تاریخ میں کسی معاشرے میں لوگ آسمان سے نہیں ٹپکے، روایتی لوگوں نے ہی غیر روایتی رولز، سچویشن کے مطابق، آبجیکٹو کنڈیشنز کے مطابق، آبجیکٹو ریالٹیز کے مطابق، فہم کے مطابق، میں جو کہتا ہوں کہ یہ ڈیفیٹ بنیادی طور پہ یہ بہت بڑی شکست کا اعلان ہے آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے، لیکن میں تو اس کو بھی مشروط کہتا ہوں، اگر نون لیگ کو بہت بڑا یو ٹرن لے لے، یہ منافقت، جھوٹ اور فریب چھوڑ دیں، یہ پروٹوکول چھوڑ دیں، ایکڑوں کے حساب سے زمینوں پہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے اس پہ باز آ جائیں. یہ چند دن پہلے آیا ہے کہ کسی کے ذاتی گھر پہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا ہے، جو انہوں نے ریکویسٹ کر کے لیا تھا آج تک ویکیٹ نہیں کیا. جو رونت، جیسے اب دھڑا دھڑیے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس سے مل رہے ہیں، سیکرٹریز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھی تم ان کے کام کیوں نہیں کرتے. اگر یہ جینوئنلی تبدیل ہو جائیں تو ان کے لیے فضا تبدیل ہو جائے گی. یہ ملک کو بکاؤ عوام نہیں ہے، یہ تبدیلی کا بہت بڑا، میں اس کو سمبولک سمجھتا ہوں. ہاں حسن صاحب، ہم چونکہ ملتان میں 1-2 دن سے یہاں پر ہوں تو یہاں پر جو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عامر ڈوگر صاحب نے پہلے پیپلز پارٹی سے ٹکٹ مانگا، نہیں ملا تو پی ٹی آئی کی جانب ان کا جھکاؤ ہو گیا، تو سیاست تو پھر اس طرف بھی ہے. تبدیلی کا میرا خیال ہے پھر نعرہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے. پتہ نہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ تو بلاول یہاں سے لڑے تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہ مانگے. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تو ایک فلاپ فلم کے ٹکٹ سے بھی گیا گزرا ہے. اب کن زمانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ Who cares for People's Party? It's no more a reality. Again, بہت بڑی تبدیلی رویے میں اور جینون. نون لیگ کا سروائیول اب بھی میں یہ لکھ چکا ہوں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں مونوپلیز کریٹ ہوں. جیسے نون لیگ کی مونوپلی تھی، پیپلز پارٹی کی مونوپلی تھی، انہوں نے لوگوں کے پرخ کے اڑا دیے. میں چاہتا ہوں یہ مارجنلائز ہوں لیکن قائم رہیں. کل اگر ہیں تو ہم جیسے ہی نا، میں اور آپ ہی ہیں نا. کل ان کی مناپلی پی ٹی آئی کی بن گئی تو وہ ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا. سو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. یہ کوئی عقل کل بن کے دی موسٹ پاپولر، دا موسٹ پاورفل، دی ایبسولوٹ پاور، دی ایبسولوٹ فالوئنگ، یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے جیسے معاشرے میں. سو نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان دونوں میں سے کسی کا ریوائول ہو سکتا ہے. یہ بند مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے مقبولیت. یہ اگر 2-4 ذرے کھسک جائیں تو ٹارزن بھی مٹھی بند نہیں رکھ سکتا. نون لیگ اب اس فیز میں انٹر ہو گئی ہے. لیکن یہ میں کو حرف آخر نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو صورتحال میں کوئی میجر شفٹ چاہیے تو آپ کو اپنے رویوں میں میجر شفٹ لانا ہوگا. کل عوام سے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم یہ پروٹوکول نہیں لیتے، ہم تمہاری سڑکیں روکتے رہے ہیں، معافی چاہتے ہیں. ہم نے گھروں کے آگے جو بیریئرز لگا کے لوگوں کی زندگیاں ماڈل ٹاؤن سے لے کے رائے ونڈ تک عذاب کی ہوئی ہیں، ہم اس پہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اور ہم یہ ٹوپی ڈرامے کرنے کی بجائے کہ یہ آپ ایجوکیشن کا، اریگیشن کا، ہیلتھ کا سارا بجٹ لے کے آپ میٹرو پہ لگا دیں، باقی سارے شہر نگلیکٹ کر کے. میرا شہر ہے لاہور، مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ٹوپی ڈرامے بند کریں، جینوئن پالیٹکس کریں. جی حسن صاحب، آپ ہی کے نقطے کو میں آگے بڑھاتی ہوں. صافی صاحب، حسن صاحب نے کہا کہ ہو کیئرز اباؤٹ پیپلز پارٹی ان پنجاب ناؤ، اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کا. پیپلز پارٹی ابھی بھی دوڑ میں کہیں بہت پیچھے ہے، تو کیا واقعی پیپلز پارٹی کو پنجاب بچانا بھی مشکل ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں رہتی ہے، مسلم لیگ نون کہاں رہتی ہے. اور اس میں حسن صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے بادشاہت نہ چھوڑی اور اپنے رویوں کو درست نہ کیا تو پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور قوت ہو وہ ان کی جگہ لینے کے لیے آ جائے گی، اور عوام اب مزید ان کی اس طرز حکمرانی کو برداشت نہیں کر سکتی. میرا صرف ایک حوالے سے صورتحال مختلف ہے کہ جس طرح حسن صاحب کا شہر لاہور ہے تو میرے راستے اسی طرح پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے بند ہے. ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سے بھی کوئی نہیں گزر سکتا، اور ادھر بھی یہی پروٹوکول ہے. جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو پورا
وہ بھی بند رہتا ہے، خیبر روڈ بھی۔ پھر مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں بھی صوبائی حکومت کے 2 وزراء نے بتہ دیا ہوا ہے۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے بعض وزراء بتہ دے کر جی رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں باقی لوگوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب وہاں پہ آتے ہیں تو پشاور کی سڑکیں اسی طرح بند ہو جاتی ہیں۔ وہی VIP کلچر ہوتا ہے جو کہ لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب یا کراچی میں بلاول وغیرہ کے وقت ہوتا ہے۔ جو ملتان کا الیکشن تھا میرے نزدیک وہ اصل میں 2 بندوں کی عزت اور اناؤں کا مقابلہ تھا۔ ایک تھے جاوید ہاشمی صاحب اور دوسرے تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آج انہوں نے ڈچ کیا ہوا ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جمہوریت کے لیے اپنی قیادت سے بغاوت کر لی۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وزارت نہ ملنے پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈچ کیا یا ان سے علیحدگی اختیار کی۔ پھر یہ تھا کہ انہوں نے جو تبدیلی کے لیے بننے والی جماعت تھی PTI اس کو ہائی جیک کیا اور اس کو ڈوگر صاحب جیسے روایتی سیاستدانوں کی قدموں میں ڈال دیا، اور یہ جو میچ فکسنگ کی سیاست شروع کی یہ بنیادی طور پر ان جیسے اور اسد عمر صاحب جیسے لوگوں نے ہی عمران خان کو سکھا دی۔ میرے لیے تو جاوید ہاشمی صاحب اس لیے کیونکہ تھوڑے بہت ہم بھی اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے تھے، اور یقیناً اگر اس دن وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک نہ کہتے تو اب تک یہاں پہ لاشیں بھی گر چکی ہوتی مظلوم انسانوں کی، اور یہ سسٹم بھی نہ ہوتا، یہ نام نہاد جمہوریت بھی نہ ہوتی جس میں مجھے زرداری صاحب کو، عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو کم از کم برا بلا کہنے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کی وہ اجازت ہے اور ضرورت ہے۔ اسی طرح اب ہاشمی صاحب میں اور ان میں ایک یہ فرق ہے کہ ہاشمی صاحب کا سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا انیشل ٹرینڈ ان کے خلاف نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ خوش دلی سے اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں، اس کے بعد میں سہیل برائے صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ابتدائی نتائج کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نتائج میرے حق میں نہیں ہیں، اور میں اس کے اوپر جو شخص بھی جیتے اس کو میں مبارکباد دوں گا، اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 چیزیں اٹھائی تھی کہ کنٹینر کے ذریعے حکومتیں نہیں بدلی جاتی، اور اس کے بعد یہ حقیقت آج ثابت ہو چکی ویسے کہ عمران خان یا طاہر القادری صاحب کے پاس بھی حکومتیں بدلنے کا نسخہ یہی بیلٹ باکس ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری رکاوٹیں کھڑے کرنے کی راستہ تباہی کا راستہ ہے ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں چاہتا تھا میں ایک لحاظ سے ناکام بھی ہوا، ایک لحاظ سے کامیاب بھی ہو گیا، کہ جو میں چاہتا تھا اس طرف آج وہ تمام قوتیں ووٹ کے لیے اور بیلٹ باکس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ یہ مناظر اب دیکھ رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر عامر ڈوگر کے حامی اس وقت جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ سہیل صاحب، یہاں پر جو ہم نے آج ایک ٹرینڈ دیکھا وہ یہ تھا کہ یوتھ ووٹ دینے نہیں آئی، عمر رسیدہ لوگ زیادہ تھے، ہم نے تو ویل چیئر پہ بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ووٹ دینے کے لیے آئے۔ تو پھر روایتی سیاست ہے، کیا PTI نہیں سمجھ پا رہی کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہا، ریلیٹ کر پا رہا عامر ڈوگر کے ساتھ، ان کو شاید واقعی کوئی چینج چاہیے؟
سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے جس طرح اپنی شکست تسلیم کی ہے، یہ واقعی بہادر آدمی اس طرح اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، ان کی اس پر جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ والا جو ملتان کا الیکشن تھا، آپ دیکھیں کتنی کانٹرڈکشنز تھیں اس میں، کہ لوگ وہاں سے استعفے دیے ہوئے ہیں سب لوگوں نے، پھر اسی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اسمبلیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، لیکن اسی اسمبلی میں پھر آپ نے ملک عامر ڈوگر کو بھیجنا ہے، تو بڑی ساری کانٹرڈکشن تھی۔ دوسرا دیکھیں اس الیکشن میں جہاں نون کے لیے سبق ہیں، جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنی مقبولیت پہ بات کرنی پڑے گی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی کئی سوال جو ہیں وہ اٹھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ پی ٹی آئی بہت بڑا کراؤڈ ہے لیکن انڈسپلن اور الیکشن کے اندر جس طرح کی مینجمنٹ ہے، حالانکہ ملک عامر ڈوگر بڑے تجربہ کار ہیں کیونکہ ان کی فیملی بہت عرصے سے الیکشن لڑتی ہے، جس طرح سے یوتھ کو لانا چاہیے تھا یا انہیں آپ کو پرسویٹ کرنا چاہیے تھا، یا جس طرح آپ کو جلسے میں نظر آئے لوگ، اس طرح سے آج پولنگ سٹیشنز پہ نظر نہیں آئے۔ یہ کام بھی کرنا، اسی طرح کے جلسوں سے لوگوں کو پولنگ سٹیشنوں تک کیسے لے کے جانا ہے، یہ پی ٹی آئی کو سیکھنا ہوگا اور اپنے کارکنوں کو سکھانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کارکنوں کا جوش و جذبہ صرف جلسوں تک محدود رہا اور وہ پولنگ سٹیشنوں تک نہ گیا تو پھر پی ٹی آئی کبھی بھی بہت بڑا کوئی سیاسی مارکا جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکے گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پی ٹی آئی کو بھی سوچنے چاہیے۔ سے مظہر عباس صاحب آپ کے ساتھ بڑھوں گی۔ ایک تو پالیٹکس ہوتی ہے الیکشن کے دن تک کی، الیکشن جیتنے تک کی، اور اس کے بعد پالیٹکس کا اگلا فیز جس کا سہیل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کیا یہ اسی اسمبلی میں واپس جائیں گے یا پھر استعفیٰ دیں گے، اب آگے کیا ہوگا، یہ کچھ بڑی مبہم سی صورتحال ہے۔ دیکھیے ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آج کا الیکشن تھا یہ سونامی الرٹ تھا۔ جب بھی سونامی آتا ہے ایک الرٹ دیا جاتا ہے کہ یہ الرٹ ہے، سونامی آنے والا ہے، اس کے لیے حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کو ایک سونامی الرٹ سمجھنا چاہیے اس کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی کیونکہ عامر ڈوگر منتخب ہوئے ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ۔ اب اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں تو پھر انہیں فوری طور پہ استعفیٰ دینا پڑے گا۔ تو کیا عامر ڈوگر قومی اسمبلی میں بحیثیت آزاد امیدوار بیٹھیں گے یا بحیثیت پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ بیٹھیں گے، یہ ابھی وقت بتائے گا، کیونکہ امکان اسی چیز کا ہے کہ وہ شاید آزاد امیدوار کے طور پہ بیٹھیں گی، اس لیے کہ پی ٹی آئی اگر انہوں نے جوائن کی تو ان کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا پڑے گا جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو انتخاب تھا یہ ان کے آنے والے مہینوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک وارننگ ہے۔ یہ کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا، یہ میرا خیال ہے 2013 کے بعد سب سے امپورٹنٹ ضمنی انتخاب تھا۔ حالانکہ ڈی آئی خان میں بھی ایک آزاد امیدوار جیتے تھے، بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، لیکن یہ جو الیکشن تھا یہ دو لحاظ سے بہت اہم تھا۔ ایک تو یہ کہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کو شکست دی گئی، یعنی جو پی ٹی آئی کے صدر تھے اور انہوں نے 83,000 ووٹ لیے تھے، اور جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی اور انڈائریکٹلی مسلم لیگ نون ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اس میں وہ الیکشن ہار گئے۔ اور اب یہ جو ہے یہ اس کو ظاہر ہے پی ٹی آئی اسے پورے آنے والے جو سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، ان میں آپ کو زیادہ جوش و خروش نظر آئے گا اور یہ چیز زیادہ ریفلیکٹ کرے گی۔ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جو آلریڈی بہت تاخیر کر چکی ہے اور اب تک انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس کا کچھ اشارہ حسن نثار صاحب بھی دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی 3 بڑی جماعتوں کو چیلنج کر رہی ہے، ایک پیپلز پارٹی، ایک پی ایم ایل این اور تیسری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ تو سنگل ہینڈڈلی یہ صرف 70 میں ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے کسی الائنس اور اس کے بغیر جو ہے وہ الیکشن میں گئے اور انہوں نے پوری موومنٹ کی اور پارٹی کو جتایا۔ بالکل یہی ٹرینڈ اس وقت عمران خان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے ارد گرد کوئی الائنس نہیں ہے، ان کے کنٹینرز پہ کوئی دوسری جماعت نہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ اکیلے لے کے چل رہے ہیں، لیکن لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں۔ لوگ اس بحث میں نہیں جا رہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کانٹرڈکشنز کیا ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے وہ اپنے بیسک پالیسی سے ہٹ رہی ہے، اپنی بیسک کانٹرڈکٹ،
وہ صرف اینٹائی گورنمنٹ اور اینٹائی نون لیگ میں پی ٹی آئی کے پیچھے چل رہے ہیں. اب جب ان کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ اس میں فیل ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت یہ سونامی الرٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے، جتنی جلدی ہو وہ بہتر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے حسن صاحب، کیا واقعی سے سونامی الرٹ ہے؟ آپ بہت لکھتے رہے کہ کہانی ختم ہونے جا رہی ہے، کہ ابھی بھی نون لیگ کچھ ہاتھ پیر مار کر معاملہ سنبھال سکتی ہے، ایک یہ بات. دوسری بات ہے کہ جیسے آج سہیل صاحب نے بھی ذکر کیا، میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پر یوتھ ووٹ ڈالنے نہیں آئی، تو کیا عمران خان کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں متنفر تو نہیں ہو رہا جو نیا ووٹر وہ لانا چاہتا ہے سسٹم کے اندر؟ نہیں، میں تو نہیں اس سے ایگری کرتا. باقی یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ یہ بڑی خوبصورت مظہر عباس صاحب نے، میرا خیال ہے آج کی ساری گفتگو میں حاصل کلام جو ہے نا، وہ جو انہوں نے ابھی جتنی گفتگو کی ہے، یہ کہ اتنا بڑا چیلنج، اور وہ اس کی وجہ ہے کہ لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ سارے اسٹیٹس کو کے یہ نمائندے ہیں اور وہ اکیلا اسی لیے ٹیک آن کرنے کی پوزیشن میں. دو باتیں میں واضح کر دوں. یہ ایک تو میرے بہت ہی لاڈلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ڈسپلن، اور ڈسپلن تو سہیل وڑائچ صاحب جہاں ہم 10-20 ہوں وہاں نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی میں کبھی تھا، نون لیگ کے کبھی دیکھیں اجتماع. یہ کوئی 1.5 سال پہلے کوئی پتہ نہیں کون سی تقریب تھی، مولانا حضرات تھے، پراتیں چھین رہے تھے، دیگوں میں منہ مار رہے تھے، وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ چلا ہے. تو جہاں ہم ہوں گے یہ چشم بدور، وہاں ڈسپلن نہیں ہوگا. ہاں، یہ آپ جماعت اسلامی میں ڈھونڈیں، جہاں ہم گنے چنے لوگ ہیں بیچارے تھکے ہارے، وہاں ڈسپلن ہوگا. جہاں جوش ہوگا، دیوانگی ہوگی، جنون ہوگا بقول وہ جو عمران کے، وہاں کہاں. ابھی یہ تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، مہذب ہونے میں بڑی صدیاں درکار ہیں ہمیں. سو ڈسپلن بیچ میں آپ نہ ڈالیں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، پورے ملک میں نہیں ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو میں بلینڈ کرنا چاہوں گا سلیم صافی صاحب کی اور مظہر عباس صاحب کی بات کو. سلیم صافی صاحب نے تو میرے لیے یہ انکشاف ہے کہ یہی غلاظت، یہی گندگی، یہی گھناؤنا پن پشاور میں بھی اگر ہے تو اس پہ بھی اتنی ہی لعنت. میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہی اس نجاست میں مبتلا ہے. اس کی وجہ ہے آئی ایم پروبیبلی دی اونلی ون ان دس کنٹری جو اس پہ سب سے زیادہ لکھتا ہے، سب سے زیادہ کڑتا ہے. اس کی وجہ ہے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں، مارو لوگوں کو بھوکا. وہ عزت دینے پہ تو کچھ نہیں لگتا، بے حیاؤ. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل. تو اگر وہاں بھی یہی گند ہے اور اس کو بلینڈ کریں آپ، جو ابھی مظہر عباس صاحب نے کہا کہ ان کے لیے وارننگ ہے، تو وہ وارننگ کو سنجیدگی سے لیں. تو اس کا مطلب ہے، ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ ڈلیاں بیراندہ کچھ نہیں گیا، سمیٹے جا سکتے ہیں. اگر ہر طرف یہ گند ہے تو نون لیگ کو انیشیٹو لینا چاہیے. بھائی آئی ایم نتھنگ اگینسٹ اینی ون. میری کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی عزت نفس کے ساتھ ہے، ان کی کمفرٹ کے ساتھ ہے، اور اس ملک کی کو بہتری ہو جائے. چونکہ ہمارا تو کساب کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے، آخری ریلیں چل رہی ہیں، بچوں نے رہنا ہے ہمارے بھائی. تو جو تم دے سکتے ہو آئی ایم ایف، ایک منٹ ماریا، ایک منٹ، آئی ایم ایف سے تو نہیں کو قسط لینی نا عزت کی، وہ تو دے سکتے ہیں تو یہ دیں. تو جو مظہر عباس صاحب نے کہا ہے اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیں، اپنے طور طریقے رویے اپنے لچن تبدیل کریں، صورتحال تبدیل شاید ہو جائے. ٹھیک ہے، وارننگ کو سنجیدگی سے لیں. صافی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، پچھلے 2 بائی الیکشن اگر ہم بات کریں میاں والی کا اور پشاور کا تھا غالباً، پنڈی کا جو ہاری ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ بائی الیکشن وہ بڑے پشاور کا NA1 تھا جو ہاری ہے پی ٹی آئی، لیکن یہ بائی الیکشن جیتی ہے. عامر ڈوگر کا بھی اس میں ظاہر سی بات ہے بہت کردار تھا. تو اب کیا عامر ڈوگر صاحب پر ذمہ داری ہے کہ جب وہ پارلیمان میں جائیں تو پی ٹی آئی کا جو استعفوں کا فیصلہ ہے اس کا ہی وہ پاسداری کریں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملتان کا الیکشن جاوید ہاشمی صاحب ہار گئے ہیں، لیکن اخلاقیات اور اصول کی جنگ وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے جیت چکے ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ ایک تو جب انہوں نے ان کے اختلافات ڈیولپ ہوئے تو اسی دن انہوں نے جا کے ڈرامے بازی کی استعفیٰ نہیں دیا، سچ مچ استعفیٰ دیا، اس پارٹی کو واپس کر دیا اور پھر دوبارہ عوام کے پاس گئے. آج تک شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب ٹال مٹول کر رہے ہیں، اپنے استعفوں کو منظور ہونے سے بچا رہے ہیں. اس اسمبلی سے
جس کو وہ گندگی کا ڈھیر کہتے ہیں، جس کو وہ بوگس کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اور آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کے پی ہاؤس میں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں جب خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے یہ سوال اٹھایا کہ جس سسٹم کے تحت ہم آئے ہیں اسی کے تحت تو خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے؟ اور پھر اس میں یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی کہ وہ نہیں دینا چاہتے۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ لوگ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کے استعفے منظور نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر اگلے دن اس لیے وہ اسمبلی میں گئے اور اسپیکر سے ملے بغیر واپس آ گئے، اور وہ دن اور آج کا دن وہ اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے ادھر نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات کی اور موریلٹی کی جنگ پی ٹی آئی ہار چکی ہے، اور ہاشمی صاحب وہ جیت چکے ہیں۔ پھر دوسرا یہ جو تضادات اس طرح کے سامنے آتے ہیں، بالکل اس سوال کو میں آگے سہیل وڑائی صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گی۔ سہیل صاحب، اگر بائی الیکشن کے بعد عامر ڈوگر پی ٹی آئی جوائن کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ان کو شاید استعفیٰ دینا پڑ جائے، پھر بائی الیکشن ہوگا، پھر دوبارہ، مطلب عوام کو ان ایشوز میں الجھایا جا رہا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہر جگہ بائی الیکشن ہو، ہر جگہ نون اور ان کا مقابلہ ہو، ملک میں ایک الیکشن کی فضا ہو تاکہ آگے مڈ ٹرم کی طرف جائیں۔ ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اور صافی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی استعفے نہیں دے رہی یا ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ استعفے ہونے ہی نہیں چاہیے، اور پرسویٹ کرنا چاہیے عمران خان کو، اور سسٹم کے اندر جو بھی راستہ نکل سکتا ہے، چاہے ریفرینڈم ہے، چاہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن ہے، جس پہ بھی رضامند ہوتے ہیں اس پہ کیا جائے۔ نہیں تو پھر ڈیفینیٹلی معاملہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر معاملہ مڈ ٹرم پولز کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بار بار بائی الیکشن ہو، یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معاملہ مڈ ٹرم کی طرف جائے گا۔ یہاں پر سلیم صافی صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ جی صافی صاحب، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ میں ایک تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، جو لوگ ہمیں شفافیت کا درس دے رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے استعفے دیے کیوں، اس پارلیمنٹ کو بوگس کیوں کہا جس کے وہ خود ممبر ہے، پھر آج تک ان کے ایم این ایز، اور اسد عمر صاحب تو پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کو جو گاڑی ملی ہے اس کو بھی یوز کر رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز سے بھی وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ معاملہ وہ ایک طرف کرتے کیوں نہیں، یا تو جائیں ادھر عوام کی خدمت کرے، قانون سازی میں حصہ لے، یا اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کو منظور ہونے دے اگر سچ مچ انہوں نے دیا۔ دوسرا، آج کل جو قریشی صاحب ان کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے باپ دادا کے قبروں کا حوالہ دے کے، تو وہ تو اس پارلیمنٹ کے لیے الیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے ان کو پھر پی ٹی آئی کا باقاعدہ امیدوار کیوں نہیں بنایا۔ پھر تیسری بات یہ کہ آج اگر یہ لوگ مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں، حکومت کا خاتمہ تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آج اگر کے پی کے اسمبلی سے اور یہ استعفے یہ پی ٹی آئی دے دے تو نواز شریف صاحب کی حکومت ہل جائے گی اور وہ مجبور ہوں گے مڈ ٹرم پہ۔ تو یہ وہاں پہ تو وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کا جو مورل گراؤنڈ تھا وہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت وہ بہت لوز کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مظہر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی، اور چونکہ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں جلسہ کرنے والے بہت جلد، تو پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہوگا، اینی لیسنز ٹو بی لرنڈ آج کے اس مارکے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تو کہیں دوڑ میں بہت پیچھے، کیا پنجاب سے مکمل طور پر ان کی گیم ختم ہونے والی ہے؟ دیکھیے، مجھے تو بڑا تعجب تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں حصہ لیا، کیونکہ یہ بالکل بھی اس طرح کی جو لہر تھی اس میں پیپلز پارٹی کو تو حصہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر حصہ نہیں لیتے وہ تو شاید وہ ساکھ برقرار رہتی جو پچھلی مرتبہ انہوں نے 20,000 ووٹ لیے تھے۔ لیکن اگر اس مرتبہ 20,000 سے بھی کم ووٹ لیتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کو بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات جو سلیم صافی یا سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، اس وقت جو مسئلہ ہے وہ غصے کا ہے۔ جب لوگوں میں غصہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون منطقی بات کر رہا ہے اور کون غیر منطقی بات کر رہا ہے۔ غصہ اگر مہنگائی کا ہے، غصہ اگر لوڈ شیڈنگ کا ہے، غصہ اگر زیادہ بلنگ کا ہے، تو میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے وہ اپنی ہی باتوں کی کانٹرڈکشن کر رہے ہیں۔ میرے لیے میٹر نہیں کرتا کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے اس میں تضاد کتنا ہے۔
میں بھی سمجھتا ہوں بہت زیادہ تضاد ہے. میں بھی سمجھتا ہوں پی ٹی آئی شاید اس طریقے سے چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکے اگر الیکشن نہیں ہو, لیکن اس وقت لوگوں کے غصے کو نظر آنا چاہیے اور اس غصے کو پی ایم ایل این کو پنجاب میں پہچاننا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں پہچاننا چاہیے. ابھی بھی جو کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا, آدھا شہر آپ نے بند کر دیا. آپ نے 3 دن کے لیے آپ وہ سب سے مین جو شاہراہ ہے, شاہراہ فیصل, اس کا ایک ٹریک آپ بند کر دیں گے کل کے بعد سے. اس طریقے سے اگر سیکیورٹی کا اتنا ہی رسک ہے تو آپ سوراب گوڈ پہ اور سپر ہائی وے پہ جلسہ کر لیتے جہاں لوگ جو ہے لوگوں کو انکنوینئنس نہیں ہوتی. یہ تو بڑی سنجیدگی سے ہے, یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جتنے لوگ جلسہ کر رہے ہیں وہ شہر کی اتنی مصروف شاہراہ پہ جلسہ کرتے ہیں, ایسی جگہ پہ جلسہ کرتے ہیں جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں, آفس جانے والے متاثر ہوتے ہیں, جو اس علاقے کے اس وقت جو اس علاقے کے جتنے رہنے والے ہیں ان سب کی اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ آپ کیا کون لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کی فیملی کے کتنے لوگ ہیں. اس طریقے سے آپ کوئی پاپولر پارٹیز جو ہے وہ جلسے کیا کرتی ہیں. اگر اتنا ہی سیکیورٹی رسک ہے تو آپ جلسہ نہ کریں, آپ کہیں ایسی جگہ پہ جلسہ کریں. لیکن ایک جلسہ جس کی بنا پہ آپ پورے شہر کو ڈسٹرب کر دیں, اور یہ صرف پیپلز پارٹی, میں نے پھر کہا, جو بھی جلسہ کرتی ہے جس جگہ پہ جلسے ہوتے ہیں وہ جگہ لاکھوں افراد کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں جب اس طرح کے جلسے کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی لہر ہے وہ دراصل عمران خان کی لہر نہیں ہے, وہ دراصل غصہ ہے حکومت کے لیے جس نے وعدے کیے تھے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے, جتنے وعدے کیے تھے کہ 1 سال میں مہنگائی کو نیچے لائیں گے, کیونکہ آپ نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا, حسن اسرار صاحب آپ کا, سلیم صافی اور سہیل وڑائچ صاحب آپ کا بھی. جاوید ہاشمی صاحب نے خوش اسلوبی سے اپنی آج ہار کو قبول کر لیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ووٹ اور بیلٹ کی طاقت پر وہ یقین رکھتے ہیں اور فیصلہ جو ووٹ اور بیلٹ نے کیا وہ اس کو مانیں گے. فی الحال خداحافظ.